हालेलुया हालेलुया खुदा का शुक्र है। आमीन। आइए सब खुदा के कलाम में से साथ निकालिएगा यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 30 पारा 30 और उसकी वर्ष नंबर 17 कलाम खुदा में से हम लिखेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा और बाब नंबर 30 और वर्ष नंबर 17 कलाम खुदा में जो मरहूम है लिखा गया, क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि उन्होंने तेरा नाम मुर्दार रखा कि ये सयून है जिसे कोई नहीं पूछता। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े और सुने जब खुदावंद की बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठिए, तशरीफ रखिए, सब लोग बैठिए। कलाम खुदा में से जो आज हमने सुना है, मुक़द्दस यिर्मयाह नबी ये बात लिखते हैं, कहते हैं क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा। ये खुदा जो है अपने लोगों से कलाम कर रहे हैं और खुदा अपने बंदा के जरिए बात कर रहा है। कहते हैं कि मैं तुझे तंदुरुस्ती दूंगा और तेरे जख्मों से तुझे क्या करूंगा, शिफा बख्शूंगा। हम बीमार होते हैं, खुदा के कदमों में आते हैं। हमें कोई चोट लग जाती है, जख्म हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, खुदा के कदमों में आते हैं और खुदा से शिफा पाते हैं। बीमार आदमी जब खुदा के पास आते हैं तो खुदा जो है उन्हें शिफा देता है। 12 साल की बीमार औरत जिसके पास कोई जरिया नहीं है और वो ये भी सोचती है कि मैं यीशु को कैसे अपना हाल बताऊंगी, और ये अभी सोच रही है और वो अपने दिल में ईमान रखती है, कहती है कि मैं उसकी पोशाक अगर छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। और उसने जब ये इरादा रखा, उसने जब ये इरादा किया, उसने जब ये ईमान रखा, तो उसने क्या किया कि जब यीशु जा रहे थे तो उसने उसकी पोशाक का किनारा जो है वो छू लिया, और जैसे उसने पोशाक का किनारा छुआ, उसी घड़ी उसके बदन के अंदर शिफा जो थी वो जारी हो गई। और कलाम में लिखा है कि वो बहुत सारे तबीबों को अपने आप को दिखा चुकी थी और जो रुपया पैसा था, जो उसके पास जो मालो दौलत थी, वो सब खर्च कर चुकी थी, लेकिन शिफा उसे नहीं मिली थी। और जैसे ही उसने यीशु की पोशाक को छुआ, कलाम में लिखा है कि उसी घड़ी उसके बदन के अंदर शिफा जो थी वो जारी हो गई और उसने उसी घड़ी शिफा पाई। और जैसे उसने शिफा पाई तो यीशु भी उसी वक्त रुक गए और अपने चारों तरफ जो है वो देखना शुरू कर दिया और शिगिर्दों को कहता है कि मुझे किसी ने छुआ है। जब हम ईमान के साथ खुदावंद के पास आते हैं, ईमान के साथ जब खुदा के कदमों में आते हैं, तो फिर हम शिफा भी पाते हैं। और उसने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। शागिर्द कहते हैं, खुदावंद देख, लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं, रश तो इतना है, भीड़ इतनी है, लोग हमारे ऊपर भी गिर रहे हैं, तेरे ऊपर भी गिर रहे हैं, तो फिर भी कहता है मुझे किसी ने छुआ है। उसने कहा मुझे किसी ने ईमान के साथ छुआ है। और जब हम ईमान के साथ खुदा के पास आते हैं, ईमान के साथ जब खुदावंद को छूते हैं, तो उसी घड़ी हमारे बदनों के अंदर शिफा जो है वो जारी हो जाती है। उस डाकू ने भी यही कहा कि जब तुम अपनी बादशाही में जाए तो मुझे क्या करना, याद करना। और यीशु ने क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी कि खुदा ऑन द स्पॉट जो है वो फैसला करता है और ऑन द स्पॉट ही जो है वो काम करता है। मुर्दे आए, उसी वक्त खुदा ने उनको जिंदा किया। बीमार आए, उसी घड़ी उन्होंने शिफा पाई। अंधे आए और उन्होंने देखना शुरू कर दिया। कोढ़ी आए, उन्होंने शिफा पाई।
کیونکہ یسوع کے پاس جو آ جاتا ہے وہ شفا پاتا ہے. اور کلام میں لکھا گیا کیونکہ میں پھر تجھے تندرست اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں. ہم بیمار ہوتے ہیں، بار بار بیمار ہوتے ہیں، اور خدا ہمیں بار بار شفا دیتا ہے اور ہمارے زخموں کو بھی وہ ہیل کرتا ہے. اس لیے خداوند کے قدموں میں آئے اور خداوند سے جو ہے وہ اپنی برکت کو رسیو کریں. مثال 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. سلیمان بادشاہ یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے سارے دل سے کیا کر رہے ہیں؟ خداوند پر توکل کر رہا ہے سارے دل سے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ شاید میں نے دعا کی ہے تو مجھے شفا ملے گی، یا میں نے دعا کی ہے تو میرا یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر ہم پورے دل سے خداوند پر توکل کریں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. یعنی کہ اپنی سوچ بچار پر تکیہ نہ کر، اپنی سوچ بچار پر غور نہ کر، بلکہ خداوند پر توکل کر. جو خداوند کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں. کلام میں لکھا گیا خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی. جو تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. تو میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو پھر برکت پائیں گے. اسی لیے خدا اپنے بندہ کے ذریعے یہ کلام لکھواتا ہے، کہتا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. کئی دفعہ ہم اپنی سوچوں سے، اپنے طریقے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور اپنے ہی خیالات میں چلتے رہتے ہیں، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا. لیکن اگر ہم خدا کے قدموں میں آ جائیں، خداوند کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دے، تو خدا سب کچھ کرتا ہے. مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا. اور جب ہمارا ایمان پترس جیسا ہو جائے گا، ہمارا ایمان جب سول جیسا ہو جائے گا، تو پھر جیل کے دروازے بھی کھل جائیں گے، بیڑیاں بھی کھل جائیں گی، بند دروازے بھی کھل جائیں گے. یسوع نام سے ہر دروازہ کھلتا جاتا ہے. ہلیلویا! یسوع نام سے ہی دروازے کھلتے ہیں، بیڑیاں ٹوٹتی ہیں، بندھن ٹوٹتے ہیں، جوئے ٹوٹتے ہیں. یسوع نام میں ہی شفا ہے. کلام میں لکھا گیا کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے. جب اس کا کلام نازل ہوتا ہے تو شفا جاری ہو جاتی ہے. خداوند کے کلام ہی شفا ہے. یسوع نے منہ سے کہا اور جو کچھ اس نے کہا وہ ہو گیا. وہ کہتا گیا اور سب کچھ ہوتا گیا. اگر بھوکے آئے ہیں تو خدا نے ان کو بھی سیر کیا. ہلیلویا! کوئی بھوکا یسوع کے پاس آیا تو کوئی بھوکا نہیں گیا، بلکہ وہ سیر اور سودا ہو کر گیا. خداوند اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے. وہ تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے. استثنا کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کے 7 آیت میں لکھا ہے، اس بات کو یاد رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو بیابان میں کس طرح غصہ دلایا، بلکہ جب سے تم ملک مصر سے نکلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم برابر خداوند سے بغاوت ہی کرتے رہے ہو. میرے عزیزو، کلام خدا میں یہ بات لکھی گئی، کہتے ہیں اس بات کو یاد رکھ اور کبھی بھولنا. یہ موسیٰ کے ذریعے کلام نازل ہوا اور موسیٰ یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بات یاد رکھیں اور اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ جب تم غلامی کے گھر سے نکل کر آئے
ملک مصر سے نکل کر آئے تو تم نے بیابان میں کس طرح خداوند کو غصہ دلایا؟ کیونکہ بنی اسرائیل قوم کیا کرتی تھی؟ کہتی تھی ہم مصر میں تھے، ہم کھیرے کھاتے تھے، ہم ترے کھاتے تھے، ہم گوشت کھاتے تھے، ہم جو ہے وہ ہر چیز جو چیز ہم چاہتے تھے وہ ہم کھاتے تھے. اور خداوند کو اس بات پہ غصہ آیا کیونکہ وہ ہر چیز کا قادر ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو اسی وقت خدا کا کلام نازل ہوا اور موسیٰ کو کہا گیا کہ ان کو بتا کہ صبح تم بٹیر کھاؤ گے. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ایسی ہوا چلائی کہ ارد گرد سے ہر جگہ سے جو ہے وہ بٹیر جو ہیں وہ اس قدر آ گئے کہ ان کے پاس تھڑوں کی مانند جو ہے گوشت جمع ہو گیا. اتنا گوشت ان کے دروازوں کے آگے، ان کی جو تھے وہ ٹینٹ تھے ان کے آگے جو ہے وہ اتنا گوشت جو ہے جمع ہو گیا. کیونکہ خدا جو ہے، خدا کلام میں لکھا ہے خدا کو غصہ نہ دلاؤ. جب خدا غصہ کرتا ہے تو پھر ہمارے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. جب خدا غصہ کرتا ہے تو ہمارے لیے پرابلمز آ جاتی ہیں. اس لیے کبھی بھی خدا کو غصہ نہ دلائیں، کیونکہ جب خدا غصہ کرے گا تو پھر ہماری زندگیاں جو ہے وہ بابرکت نہیں رہیں گی. اور اگر خدا کی بات ہم سنتے ہیں، اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو دھیان سے سنے، اس پر عمل کرے، تو جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جتنی خدا کے کلام میں برکتیں لکھی ہیں وہ سب تجھ کو مل جائیں گی. اگر ہم خدا کو غصہ دلاتے ہیں تو ہم اپنی برکتوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اگر ہم خدا کی بات کو مانتے ہیں تو خدا اپنی برکت جو ہے وہ ہم پر نازل کرتا ہے. اس لیے کلام میں لکھا گیا کہ خدا کو جو ہے وہ غصہ نہ دلاؤ. اور تم نے کیا کیا تھا کہ تم نے بیابان میں بھی خدا کو غصہ دلایا. کبھی کہتے ہو پانی نہیں ہے، کبھی کہتے ہو کھانا نہیں ہے، کبھی کہتے ہو یہ ہمارے پاس نہیں ہے. خدا کو غصہ جب آ جاتا ہے تو خدا پھر جو ہے وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے. اور یہ خدا کی ناراضگی ہی تھی کہ وہ 40 سال تک بیابانوں میں رہے. نہیں تو خدا تو چند دنوں میں ہی ان کو اس جگہ پہ لے کے جا سکتا تھا. یہ خدا کی ناراضگی تھی کہ وہ 40 سال تک بیابان میں رہی. اور خدا ان کو سکھانا چاہتا تھا، خدا ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹیچمنٹ میں رکھنا چاہتا تھا. لیکن بنی اسرائیل قوم نے خدا کے ساتھ دوستی نہیں کی، خدا کے ساتھ اپنا ریلیشن بحال نہیں کیا، بلکہ ان کے خلاف جو ہے خدا کے خلاف باتیں کرتے رہے. اور جب باتیں کرتے رہے ہیں تو خدا کو غصہ آتا رہا ہے. اور کلام میں لکھا کہ تم برابر خداوند سے بغاوت ہی کرتے رہے. کلام میں لکھا تسی بغاوت ہی کرتے ہیں، تسی ہمیشہ خدا دے نال دھوکا فریب ہی کرتے ہیں. اور خدا سے ہم واقعی دھوکا فریب کرتے ہیں. ہم کبھی بھی خدا کی کسی بات کو پورا نہیں کرتے. ہم خدا کے کبھی بھی وہ جس طرح خدا چاہتا ہے ہم اس طرح خدا کی بات کو نہیں سنتے. انسان پہلا باب اور اس کی 33 آیت پڑھے تو اس میں لکھا ہے لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا. لیکن جو میری سنتا ہے، کلام میں کیا لکھا گیا؟ جو میری سنتا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ محفوظ رہے گا اور آفت سے بھی نڈر رہے گا اور اطمینان میں رہے گا. خدا جو خدا کی سنے گا وہ محفوظ رہے گا. تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی. تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس بھی نہ لگے. خدا محفوظ رکھتا ہے، خدا محافظت کرتا ہے. اس لیے خدا کی بات سننے میں کبھی بھی دیر نہ کریں. اور کلام میں لکھا گیا اب وہ آفت سے کیا رہے گا؟ نہ ڈر رہے گا اور اطمینان سے رہے گا. اگر ہم خدا کی بات کو سنیں گے تو ہم اطمینان میں رہیں گے، کبھی پریشانی میں نہیں آئیں گے. پریشانیاں خدا ہماری دور کر دیتا ہے، لیکن
اگر ہم خدا کی بات پر دھیان کریں گے تب خدا ہماری بات کو سنے گا اور وہ کہے گا اے میرے بیٹے بول، میں تیری بات سنتا ہوں، اے میری بیٹی بتا تجھے کیا چاہیے، تو پھر خدا ہماری ہر ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ لیکن اگر ہم خدا کی بات کو نہیں سنتے تو پھر ہمارے لیے مشکلاتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، غم بھی ہیں، اور ہم ہر وقت مصیبتوں اور پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ لیکن خداوند کی بات سننے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ خداوند اس کلام کو ذرا سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔